बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज एक अहम और बड़ा फैसला जो है वो हमारे सामने आया है। विफाकी काबीना ने फाटा इस्लाहात की मंजूरी दे दी है और फाटा में जो विफाक का अमल दखल है वो अब ख़त्म हो जाएगा। फाटा को जो है केपी के सूबे के साथ उसके मर्जर की बात की गई है, ज़म कर दिया जाएगा और इन इस्लाहात में कबायली इलाकों में FCR कानून का खात्मा भी शामिल है। तो आज एक तो इस पे बात करेंगे कि ये कितना अहम और कितना बड़ा फैसला है और इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, और साथ ही साथ इस मुल्क में अब तो PSL का हंगामा है। फाइनल जो है लाहौर में होने जा रहा है 5 तारीख को और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो टिकटें ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, रश भी है और कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये फ़ैसला गलत था जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इसे पागलपन करार दिया। इस पे भी आज बात होगी क्योंकि एक अहम इवेंट बहरहाल ये बन चुका है और जिस पर पाक फ़ौज जो है वो अब सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लिए हुए है, वो सिक्योरिटी फराहम करेगी। गो के यहाँ पर भी थोड़ी कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हो गई कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या कमेंटेटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, तो अब हमारे ही प्लेयर्स जो हैं वो PSL का फ़ाइनल खेलते हमें दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इस मुल्क में जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद का अब आगाज़ हुआ है और पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पर रेंजर्स आ गए हैं और ये वो मुतालबा था जो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा था कि पंजाब में भी कराची तर्ज का ऑपरेशन शुरू होना चाहिए, जो कि बहरहाल अब शुरू हो गया है। लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं रेंजर्स ऑपरेशन के हवाले से। जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है PTI भी और पीपल्स पार्टी ने भी इसकी बात की है कि ये तासुब वहाँ पर पख्तूनों के साथ क्यों बढ़ता जा रहा है और अगर कोई साजिश है तो ये भी पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को बेनकाब करे। इसके मुहर्रिकात पे भी आज बात करेंगे और पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत अहम मामला, बहुत अहम केस, पैनमा केस, जिसका अब फैसला किस वक्त आता है, जो महफूज कर लिया गया है और जिस तरीके से समाअत होती रही उस पे भी आज बात करेंगे। दोनों तरफ से जो दलाइल आए हैं, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। और इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और आइन और कानून के माहिर सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आज ये जो फैसला किया है विफाकी काबीना ने फाटा इस्लाहात की मंजूरी देकर, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? और जो बारहा कहा जाता रहा, मुतालबा रहा कि फाटा के अवाम को हमने कौमी धारे में शामिल करना है, आपको लग रहा है कि इससे वो चीज़ हो पाएगी? ये एक अच्छा फ़ैसला है और इससे फाटा के इंतज़ाम में बेहतरी आएगी। FCR के ख़ात्मे से और ज़रा वहाँ जमहूरी और आइनी हुकूमत आएगी, स्वाबदीदी इख्तियारात अफसरान के ख़त्म होंगे और इसमें ये फ़ैसला दरअसल मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि जो फाटा के नुमाइंदगान हैं उनको इस मशवरे में और एतमाद में लेके किया गया हो। हमारी जानिब से तो हम तो समझते हैं ये अच्छा फ़ैसला है, लेकिन फाटा के लोगों को एतमाद में लेकर और उनको कदम ब कदम साथ चलाकर ही इस ज़्यादा मौसर हो सकता है। सही, फाटा के अवाम को एतमाद में लेकर उनको ऑन बोर्ड रखते हुए ज़्यादा मौसर हो सकता है। ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से मुल्क के अंदर ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ये बाकी ऑपरेशन से इसलिए इसको फ़र्क और मुख्तलिफ कहा जा रहा है क्योंकि इसका दायरा कार जो है वो बढ़ा दिया गया है, पूरे मुल्क में इस वक्त ये जारी है। आपको क्या लग रहा है कि इस हवाले से आपके भी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के, कोई रद्दुल निसार की बात करता है, कोई कहता है रद्दुल फसाद के ख़िलाफ़ भी कहीं ना कहीं फसाद शुरू हो रहा है, तो पीपल्स पार्टी को इस पे रिजर्वेशंस हैं या जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से ख़ासकर जो रेंजर्स ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बात यह है कि फ़ौज तो तनहा बहुत सारे काम करने की कोशिश करती रही है। ज़रबुल अज़ब के से असल में हम समझते थे कि बहुत कमर टूट गई है फिसादियों की और दहशत गर्दों की, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में पै दर पै हमले लाहौर में और फिर लाल शहबाज कलंदर के जिस तरह ये हमले हुए हैं कि 9-10 हमले 9-10 दिनों में ही रोज़ाना एक हमला,
اس سے لوگوں کا morale ذرا ڈاؤن ہوا ہے اور ہو گیا تھا. جو کالعدم تنظیموں کے ایسی کالعدم تنظیمیں جو فرقہ واریت کی بنیاد پر دہشت گردی کرتی ہے، جو امام بارگاہوں اور بارگاہوں پر اور درگاہوں پر بم چلاتے ہیں، ان کو دہشت گرد مانتے ہی نہیں. وہ وزیر داخلہ کہتے ہیں یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو 1400 سال سے چل رہا ہے، تو اس کو کوئی دہشت گردی سمجھنا ہی نہیں چاہیے ان کالعدم تنظیموں کو. تو اور پھر ایسے عناصر پنجاب کی حکومت میں بھی ہیں، وزراء میں ہیں. تو اس سے لوگوں کو گو مگو کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ضرب العضب بھی اسی طرح اس میں اگر کوئی کمزوری رہ گئی تو اس وجہ سے رہی کہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹ میں سے 19 پوائنٹس پہ نکات پہ کوئی عمل ہوا ہی نہیں، کوئی کام ہوا ہی نہیں. سرے سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنسز کر کے وزراء جو تھے وہ اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتے رہے. ہر جگہ ہر دفعہ جب کوئی دھماکہ ہوا، جب کوئی واردات ہوئی، جب کوئی حادثہ ہوا تو آپ نے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیا اور کسی نہ کسی پہ، صوبے کی حکومت پہ، صوبے کی کسی ایجنسی پہ ذمہ داری ساری ڈال کے اور آپ ویسے کے ویسے نکل آئے بیچ میں سے. جبکہ ذمہ داری یہ وفاقی حکومت کی ہے کہ کیونکہ یہ دہشت گردی بین الصوبائی ہے، یہ ایک ایسا عنصر ہے جس کا صوبوں میں کسی ایک صوبے میں اس کا نہ مرکز صرف ایک جگہ مرکز ہے، نہ صرف ایک جگہ ہی ہوتی ہے. یہ مرکز اگر اس کے ایک مرکز اگر اس کا جنوبی پنجاب میں ہے تو وہ جا کے وہاں سے نکل کے دہشت گرد بلوچستان بھی پہنچتے ہیں، ہزارہ پہ بھی حملہ کرتے ہیں اور سندھ میں بھی جاتے ہیں، پورے ملک میں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ وہ جو ریزرویشنز ہیں اس کی بھی آپ نے بتا دیا کہ کیا وجوہات ہیں. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ سے یہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس بار بھی نیشنل ایکشن پلان کو ایک بنیادی نقطہ قرار دیا جا رہا ہے، اس پر عمل درآمد کو، اور ISPR کی پریس ریلیز کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا جو کہ رد الفساد کے لانچ ہونے پر ان کی طرف سے نکالی گئی تھی. تو اس بار کیا چیزیں مختلف ہوں گی کہ جو ماضی کی کمیاں یا کجیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے، اور اس بار آپریشن کی اسپیشلی پنجاب کے اندر جو آپریشن ہے اس کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سینیٹر اعتزاز احسن صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ آپریشن کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں، اور خاص کر وہاں کی جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، اس حوالے سے ان کے کچھ وزراء کے حوالے سے بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی یہ کالعدم تنظیموں کے سپورٹرز یا سمپتھائزرز جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں. تو اس بار اس آپریشن سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ چیز عوام کے سامنے آ پائے گی؟ کون کون ملوث رہا ہے، کہاں کہاں رہا ہے، یعنی کہ یہ آپریشن کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیں اس پہ جو سویلین حکومت ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے اگر آپریشن نے کامیاب ہونا ہے. اور آپریشن کی کامیابی میں اب ہمارے چیف منسٹر صاحب وہی صاحب ہیں جنہوں نے چند سال پہلے طالبان کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ آپ کا، اور پبلکلی کہا تھا، یہ نہیں کہ پرائیویٹ اندازے میں، ٹیلی ویژن پہ یہ اسٹیٹمنٹ ان کی چلتی رہی، آپ آج بھی دکھا سکتی ہیں اس کو، جب انہوں نے کہا کہ آپ کے اور ہمارے تو مقاصد ہی ایک ہے، نظریہ ہی ایک ہے، تو آپ پنجاب کو بخش دیں اور پنجاب میں دہشت گردی نہ کریں. مطلب کہ پاکستان کے دوسرے جس صوبوں میں یا دوسرے جگہوں پہ
جہاں مرضی آپ دہشت گردی کریں، پنجاب میں وہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں نہ کریں۔ اور اب واقعہ تو یہ ہے کہ ان کی ہمدردیاں کچھ شریف خاندان کی تاریخی اعتبار سے ان ایسے گروہوں کے ساتھ رہی ہیں۔ اب اگر یہ کچھ اس میں فرق ڈالتے ہیں اور احتیاط برتتے ہیں اور احتراز کرتے ہیں ایسے اپنے رشتوں اور رابطوں سے، ان کو منقطع کرتے ہیں، تو بڑی خوشگوار حیرت ہوگی، اچھی بات ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر تو اس کی کامیابی کا امکان بڑا کم ہے، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوتی ہے، یا پھر اس وقت کہا گیا کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کرنا پڑتے ہیں، ملٹری کوڈ، سنسٹ کلوز 2 سال کی، وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اب پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب ویسے اسلام آباد میں ہی ہیں، تو انہوں نے اے پی سی بھی آپ لوگوں نے بلا رکھی ہے 4 مارچ کو، تو بیسک اعتراض کیا ہے پیپلز پارٹی کو ملٹری کوڈز پہ؟ کیونکہ پارلیمانی رہنماؤں کی جو میٹنگ ہوئی اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، لیکن باقی سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کے درمیان جو اتفاق ہو گیا کہ 2 سال تک بڑھا دیں اس کو۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ سعدیہ، ہم خلاف ہیں فوجی عدالتوں کے، ہم جبلتاً خلاف ہیں۔ ہم ان کے وکٹمز رہے ہیں، ہمارے ورکر کارکنوں کو ضیاء الحق کے وقت میں جب فوجی عدالتیں ایک طویل عرصے تک رہیں تو کوڑے مارے گئے، ان کو سزائیں ہوئیں، جیلیں ہوئیں، اور بغیر کسی وجہ کے ایک نعرہ لگانے پہ 10 سال قید ہو گئی اور کوئی انصاف نہیں ملا۔ تو یہ تو ہم ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا تھا فوجی عدالتوں کو تسلیم کرنے کا، اور اس میں جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ہم نے گارنٹی اور ضمانتیں لی تھیں کہ فوجی عدالتیں نیشنل ایکشن پلان کا ایک پوائنٹ ہوں گی، ایک نقطہ ہوگی، 19 دوسرے نکات پر سویلین حکومت بھرپور اقدامات کرے گی، بھرپور کام کرے گی، اور ان پر عمل کرے گی اور ان پہ عمل درآمد کرائے گی۔ وہ کیا نہیں، سویلین حکومت نے قطعاً نہیں کیا، جس سے ضرب عضب کو بھی بڑا نقصان ہوا۔ فوج تو قربانیاں بھی دیتی رہی، آگے بڑھ کے فرنٹ لائن پہ جا کے لڑتی بھی رہی، لیکن اس سے نقصان بہت ہوا ان کی بے عملی سے۔ ٹھیک ہے، اب عالم یہ ہے کہ اب یہ جو ترمیم لا رہے ہیں، اس میں ترمیم میں ہی وہ جو پچھلی ایک کنسنسس تھا آل پارٹیز کا اور متفقہ فیصلہ تھا، اس میں یہ تبدیلی لا رہے ہیں کہ اس میں پہلا جو ملٹری کورٹس تھے ان میں وہ بھی دہشت گردانا جاتا تھا، who committed acts of terror in the name of religion or a sect۔ جی اب یہ الفاظ کو اگر نکال دیا جائے تو پھر جو دہشت گرد امام بارگاہوں پہ یا درگاہوں پہ بم برساتے ہیں، جو لال شاہ باز قلندر پہ کے نکل گئے، جو عبداللہ شاہ غازی یا داتا دربار یا بری امام یا نورانی ایسے مقامات پہ، مقدس مقامات پر جو بم پھاڑتے ہیں، وہ تو اس کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ پہلے سے بنے ہوئے کنسنسس کو یہ گورنمنٹ حکومت کچھ مطلب ہے ایسی لچک دے رہی ہے اس میں، جس کے ہم مطلب ہے ہمیں ہمارے شکوک و شبہات پھر ابھرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جو جماعتیں اگری کر چکی ہیں، شمولیت اختیار کرنے کی بات کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کی سے پی سی کے اندر، آپ ان کو کیا کنونس کریں گے اس چیز پر کہ فوجی عدالتوں میں، کیونکہ ان کے رہنما، پارلیمانی رہنما تو آلریڈی مان چکے ہیں، کنسنسس وہاں پہ ہمیں نظر آیا ہے، آپ یہ والی چیزیں بتائیں گے کہ حکومت نے یہ مائنس کر دیا ہے، یا آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے، یا بالکل ہی انہیں کنونس کریں گے کہ فوجی عدالتوں کے حق میں نہ جائیں، اس کے توسیع کے قیام کی جو ہے وہ بات نہ کریں؟
نہیں، سب کچھ شیئر کیا جائے گا میرا خیال ہے. میں ضروری نہیں کہ اس وفد میں ہوں یا نہ ہوں، اچھا، بٹ جو بھی وفد جائے گا وہ سب کچھ شیئر کرے گا، ہمارے تمام تحفظات ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک آپریشن جو کہ ظاہر ہے سب لوگ اس چیز کا اعتراف بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ کراچی میں امن بحال ہوا ہے، کراچی میں جس طریقے سے رینجرز کا آپریشن کیا گیا، اب آپ کے جو تحفظات ہیں یعنی کہ سندھ حکومت کے وہاں پر تحفظات ہیں، اس کے باوجود وہ آپریشن جاری ہے، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو پکڑے گئے ہیں وہاں پہ بھی، یا اگر ملک بھر میں کسی اور جگہ پہ بھی ایسا ہوا ہے تو کیونکہ آپ آئین کو، قانون کو بہت اچھے انداز میں سمجھتے ہیں، کیا قانون میں کہیں کوئی کمی ہے کہ یہ تمام لوگ جو پکڑے جاتے ہیں یہ ہمیں جیلوں میں بھی نظر آتے ہیں، یہ عوام کے سامنے بھی آتے ہیں، پبلکلی انہیں میڈیا میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، انہیں آخر سزائیں کیوں نہیں ہو پاتی ہیں کبھی بھی؟ یہی تو 19 نکات میں سے کم از کم 4 نکات ایسے تھے جو اسی معاملے پر، تفتیش کے معاملے پر اور ٹرائل کے معاملے پہ اور عدالتوں کے معاملے سے ان کو اس ساری پروسیس کو، اس ساری کارروائی کو مستحکم کرنے کے لیے تھے. اس طرف تو اب حکومت نے 2 سال گزار دیے، ضائع کر دیے اس حکومت نے، اور یہ ایک سن سیٹ کلاز رکھی ہی اس لیے گئی تھی کہ اس دوران کچھ کام ہوگا عدالتوں کے استحکام کے لیے، عدالتوں میں فیصلوں کی تاخیر نہ ہونے کے لیے ضابطے بنائے جائیں گے اور مختلف اقدامات کیے جائیں گے جو کہ بہت ازحد ضروری ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ حکومت ہماری جو ہے، اس کو اگر آپ کہو کہ یہ سڑک بنانی ہے، یہ انڈر پاس بنانی ہے، یہ ریلوے لائن بنانی ہے، یہ پل بنانا ہے، تو اس کے لیے تو یہ فوراً تیار اور پرعزم ہوتے ہیں، اور قبل از وہ جو پروگرام، جو شیڈیول ہوتا ہے، اس کو مکمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ساری توانائیاں ان کی سڑکوں اور پلوں پہ لگ جاتی ہیں، لیکن جو ہسپتالوں کا عالم ہے ادھر ان کی نظر نہیں جاتی، جہاں 3 مریض ایک بستر پہ پڑے ہیں اور بلیاں نومولود بچوں کے پنجے اور ہاتھ انگلیاں کاٹ کے کھا رہی ہیں، اور بچے بغیر چھت کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چھپڑوں میں بیٹھ کے اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ادھر نظر نہیں جاتی جو کہ اصل وجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری دہشت گردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یوتھ ہمارا اس طرف راغب ہوتا ہے، ادھر ان کی نظر نہیں جاتی. جہاں سریا لگے، زیادہ کام آئے، وہاں ان کی بڑی شوق سے یہ اس کاروبار وہاں آپ میں کہتے نظر آتے ہیں. صحیح پہ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ پنجاب کی حکومت کے حوالے سے یا وفاقی حکومت کے حوالے سے ہم بات کریں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے بات کریں، تو ڈیفینیٹلی ایک پرسیپشن ہے جو اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو عوام کے ترقی کے، فلاح کے منصوبے ہیں، وہ اس طریقے سے ان پہ ہمیں کام ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن بریک سے واپس آ کے میں اعتزاز احسن صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گی کہ پھر جب پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہماری جو حالت ہے یا ہمارے صوبے کی جو حالت ہے وہ سندھ کی حالت سے بہتر ہے، تو کیا اعتزاز احسن صاحب پھر سندھ حکومت کو بھی رسپانسبل سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا گیا؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 with سعدیہ افضال. سینیٹر اعتزاز احسن صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز احسن صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم پنجاب کی بات کر رہے تھے، پی ایم ایل این کی بات کر رہے تھے کہ ان کی توجہ کون سے پروجیکٹس کی طرف ہوتی ہے اور کون سی طرف نہیں ہوتی. لیکن کیا سندھ کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے، جہاں پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ابھی بھی آپ کو ملیں گی اندرون سندھ میں، جہاں پر سکولز نہیں ملیں گے، جہاں پر ہسپتال میں ادویات نہیں ملیں گی، ہسپتالوں کی خستہ حالت بھی نظر آئے گی،
جہاں کے لوگوں کو تعلیم نہیں دی جائے گی, ان کو صرف وہ پیر مریدی پہ لگایا گیا ہے زیادہ تر کہ جی یہ سائیں کا ووٹ ہے اور یہ فلاں پیر کا ووٹ ہے, تو آپ کیا پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کو بھی ایکولی رسپانسبل تصور کرتے ہیں؟ سندھ میں جو حکمرانی ہے اور جو نظام ہے سارا بیوروکریسی کا, پولیس کا, اس سے میں کوئی اتنا مطمئن نہیں ہوں. میں بڑی مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں, بہت مرتبہ کر چکا ہوں, لیکن سندھ حکومت کو ایک ذرا مشکل رہی ہے کہ سندھ حکومت کے خلاف جس قسم کی کاروائیاں ہوئی ہیں. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ مثال دوں, اگر میاں محمد نواز, میاں شہباز شریف چیف منسٹرز ہاؤس میں بیٹھے ہوں اور یہ پنجاب رینجرز کسی پنجاب کے محکمے میں جا کے اس کی فائلیں اٹھا کے اور اس کے کمپیوٹر اٹھا کے اور نقاب پہن کے وہاں سے چلتے ہوں, 2-4 گھنٹے اس محکمے میں گزاریں اور پھر وہاں سے کمپیوٹر اٹھا کے اور فائلیں اٹھا کے لے جاتے ہوئے سارے میڈیا پہ دکھائے جائیں نقاب پوش رینجرز, تو پھر کیا اتھارٹی رہ جائے گی میاں شہباز شریف کی؟ کیا ان کا وقار رہ جائے گا؟ یہاں ہر قسم کا کام سندھ حکومت کے خلاف کیا گیا. سندھ حکومت کی اتھارٹی اور ریٹ کو خود وفاقی حکومت نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور پھر الزام سندھ حکومت پہ لگاتے رہے کہ سندھ حکومت نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. میں مطمئن نہیں ہوں سندھ حکومت کی کارکردگی سے, حالانکہ اب جو نئے ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں وہ محنت بہت زیادہ کافی محنت کر رہے ہیں, پر مطمئن نہیں ہوں. پر اگر یہ جس قسم کے چیلنجز سے سندھ حکومت کو وفاقی حکومت نے دوچار کیا اور بے وجہ کے چیلنجز, اس قسم کے چیلنجز سے اگر شہباز شریف کو سامنا کرنا پڑے تو کوئی ایک چھاپا اس قسم کا مار دے رینجرز نقاب پوش کسی پنجاب کی سرکار کے محکمے پر اور فائلیں اور کمپیوٹر اٹھا کے لے جائے, بندوں کو گرفتار کر کے لے جائے, تو میں دیکھوں گا کون سا ڈی پی او, آپ کہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو اگر یہی چیلنج فیس کرنا پڑ جائے جو سندھ حکومت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو پھر ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. میں یہاں پہ ہم نے ایک پیکج چھوٹا سا تیار کیا ہے جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں رینجرز کی کارروائیوں کے حوالے سے, کہ ہم نے کراچی کے اندر بھی دیکھا ہے کہ ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں, ایسے لوگ بھی گرفتار کیے گئے کہ جن کا کہیں نہ کہیں تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے, ابھی بھی ہے, اور ان کے حوالے سے بھی کچھ ہو نہیں سکا. کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کچھ لوگوں کو کہا گیا جے آئی ٹی میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اعتزاز احسن صاحب نے جو نقاب پوش رینجرز کی کارروائیوں کی بات کی ہے, تو اس حوالے سے جب یہ ہو رہا تھا, جب میڈیا میں بھی دکھایا جا رہا تھا, تو ہم نے ڈیفینیٹلی سوال کیا تھا نقاب کیوں پہنا تھا. اس کی وجہ اعتزاز صاحب وہ یہ بتاتے تھے کہ کیونکہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف بھی ہے, تو ہمارے لوگوں کے خلاف, ہمارے آفیسرز کے خلاف جوابی کاروائیاں بھی ہوتی ہیں, تو ان کی شناخت نہ آئے اس لیے وہ نقاب پہنتے تھے, وہ ماسک پہنتے تھے. بہرحال سر یہ ایک پیکج دیکھیے گا اور اسی سے متعلق آپ سے اگلا سوال بھی ہمارا. کیا ہم نہیں سوچتے کہ دہشت گردوں, تخریب کاروں اور کرپشن کے ٹھیکیداروں کو گرفتار تو کر لیا جاتا ہے مگر کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. 28 اگست 2015 کو ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری, 29 جون 2016 کو لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ گرفتار, جبکہ 16 مارچ 2016 کو نثار مورائی کی گرفتاری عمل میں آئی. کیا قانونی سکم آڑے آگے؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں. ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری کے بعد ان کو جیل میں گھر جیسا ماحول نہیں دیا گیا اور 14 دنوں کے ریمانڈ کو 4 دنوں کے ریمانڈ میں تبدیل کر دیا گیا, جبکہ ان کی جماعت پیپلز پارٹی نے مہنگے وکیلوں کی خدمات بھی حاصل کی. کیا سیاسی جماعت ملزم کی پشت پناہی کر رہی ہے؟ کیا ملزم کو بچایا جا رہا ہے؟ اسے کون بچانا چاہ رہا ہے؟ عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے تعلق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اسے گرفتار ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا, اعترافی بیان آنے کے باوجود اس کو سزا نہیں ملی. ملزم کی نشاندہی پر مختلف ٹھکانوں سے اسلحہ و گولہ بارود بھاری مقدار میں برآمد کیے گئے. کیا کسی بھی ملزم کو مجرم بنانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کرپشن کے اہم کردار نثار مورائی کی گرفتاری کیا ہوئی؟ اعلیٰ حکام حرکت میں آ گئے اور جے آئی ٹی کا سربراہ راؤ انوار کو بنایا گیا, جو کہ پیپلز پارٹی کا کافی قریبی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ نثار مورائی آصف زرداری کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں.
یہ تو چند کردار تھے جن کو سامنے لایا گیا. کیا ارض پاک ان کرداروں سے پاک ہو سکے گی؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور رینجرز دہشت گردوں، تخریب کاروں اور کرپشن کے ٹھیکیداروں کو گرفتار تو کر لیتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کو سزا نہیں ملتی. یہ ہیں وہ محرکات جب دہشت گرد پکڑے جائیں گے مگر سہولت کار نہ پکڑے جائیں گے. جی سر، یہ حالات، یہ تین لوگوں کے آپ نے جو عزیر بلوچ کا تھا، ڈاکٹر عاصم کا اور نثار مورائی کا، کہ پھر الزامات بھی ہم نے سنے ہیں کہیں پر کوئی سیاسی جماعت آگے آ جاتی ہے. اس کیس میں پیپلز پارٹی کا، کیونکہ کراچی میں یہ ہوا تھا، پولیس افسران اپنی مرضی کے لگا دیے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ کیوں پھر سزائیں نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں عوام کے سامنے حقیقت نہیں آ پاتی؟ دیکھیں، سزائیں تو ہوتی ہیں اگر 19 نیشنل ایکشن پلان کے 19 پوائنٹس پہ عمل درآمد ہوتا. وہ تو وفاقی حکومت کی خود ذمہ داری ہے. جہاں تک تعلق ہے ان تین ناموں کا، ان تین ناموں میں دہشت گرد کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کون سا دہشت گرد ہے. سر، وہ جو کرپشن کا اور دہشت گردی کا نیکسس بتایا گیا تھا ہمیں کہ یہ سہولت کار ہے. ہاں، وہ کرپشن اور دہشت گردی کا نیکسس پھر پنجاب میں بھی تو نکالے نا. جی، پنجاب میں بھی تو چیف منسٹر خود کہتا ہے کہ دہشت گردوں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے جیسے ہیں، تم ہمیں تو بخش دو. وہ خود کہتا ہے اور یہ پبلکلی کہتا ہے. جی، وہ نہیں دہشت گرد نظر آتا. میں اس کو مانتا نہیں ہوں اس کنیکشن کو. پر اگر آپ نے ڈاکٹر عاصم کی مثال دینی ہے تو میاں شہباز شریف کی مثال ڈائریکٹلی اسی پر پورا اترتی ہے. لیکن نہ دہشت گرد ہے میاں شہباز شریف اور نہ دہشت گرد ہے ڈاکٹر عاصم. پر اگر وہی پیمانہ آپ پنجاب میں اپلائی کریں، پھر دیکھیں نا، یہ تو نہ کریں کہ سندھ پہ آپ ایک پیمانہ لگا رہے ہیں اور پنجاب پہ دوسرا پیمانہ. سر، ادھر بھی ہونا چاہیے، بالکل پنجاب میں بھی ہونا چاہیے سٹینڈرڈ. ہاں، پنجاب میں آپ کا ایک وزیر، اس کی ٹیپ چلتی رہی ہے، اس کی ویڈیو چلتی رہی ہے، وہ کہتا رہا ہے کہ میں 1 کروڑ شہباز شریف کے نام پہ لے رہا ہوں، اور ویڈیو اس کی چلتی رہی ہے. اس کو بارے میں کچھ آپ نے کیا؟ پنجاب کے ایک اور وزیر کی تصویریں کالعدم تنظیم کے ممبران اور سربراہان کے ساتھ اور الیکشن میں ان کے ساتھ اپنی پارٹی کے خلاف، کینڈیڈیٹ کے خلاف ان کے ساتھ چلتے ہوئے دکھایا گیا. کیا اس کو کچھ کیا؟ یہ دو معیار ہی دو ہے. اور اس پہ لوگوں کو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں کو مطمئن نہیں ہوں کہ سندھ میں بہت اچھی حکمرانی ہے. میں تو پارٹی والوں کو، پارٹی میں اندر یہ کہ سر آپ کھل کے بالکل اپنے ریزرویشنز کا اظہار کرتے آئے ہیں، اسی لیے ہم آپ سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ چیزیں تو وہاں بہرحال نظر آ رہی ہیں. آپ نے صحیح کہا ہے کہ پنجاب میں نظر نہیں آتا ہے، بٹ 2 wrongs don't make a right. سو اگر سندھ میں کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں، ایسی پریکٹسز ہیں، تو آپ ظاہر ہے ان کی مخالفت تو کریں گے. جی بالکل ان کی مخالفت ہونی چاہیے. پر اور ہم پارٹی کے اندر بھی اس میں احتساب کرتے ہیں. میں نے بار بار پارٹی کے اندر کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ ہماری شاپ ونڈو ہے. اس شاپ کو اچھی طرح، یہ شاپ ونڈو اٹریکٹیو ہوگی تو لوگ اس دکان سے آ کے کچھ مال خریدیں گے، کچھ ہم پہ اعتماد کریں گے، اور پنجاب میں بھی ہمیں اعتماد ملے گا. لیکن جو رویہ اسٹیبلشمنٹ کا پنجاب سے ہے، جو رویہ اسٹیبلشمنٹ کا اب میاں محمد نواز شریف سے ہے، بنسبت جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تھا، یہ تو میں تو شریف برادران کو اس نظام کے بگڑے ہوئے لاڈلے بچے سمجھ کہتا ہوں. اور یہ ان کے لیے پیمانہ ہی مختلف ہوتا ہے. صحیح، ان کے لیے پیمانہ ہی مختلف ہوتا ہے. اعتزاز احسن صاحب کے بہرحال اور پیپلز پارٹی کے کافی سینئر رہنماؤں کے وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے اس قسم کی ریزرویشنز آتی رہی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی اور رویہ ہے اور پنجاب کے ساتھ کوئی اور سلوک رواں رکھا جاتا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اعتزاز احسن صاحب سے پینما کیس کے حوالے سے اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے ریمارکس آئے تھے کہ ایسا فیصلہ دیں گے کہ عوام 20 سال بعد بھی یاد رکھیں گے. اعتزاز احسن صاحب کیسا فیصلہ دیکھ رہے ہیں، ان سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. وی آر ان کنورسیشن ود بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ پینما کیس کا فیصلہ تو اب محفوظ ہو گیا. جس طریقے سے کارروائی رہی, دونوں جانب سے دلائل آئے اور پھر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ 20 سال بعد بھی عوام یاد رکھیں گے, ایسا فیصلہ سنائیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیسا فیصلہ ہو سکتا ہے یہ؟ مجھے تو لگتا ہے ایسا فیصلہ ہوگا کہ لوگ 200 سال تک یاد رکھیں. اچھا, مجھے تو ایسا لگتا ہے. جو فیصلہ کرنے کے لیے یہ ایک بڑا سمپل معاملہ تھا, بڑا ہی سمپل, کہ ایک شخص ہے وہ اس کی 4-5-6 ارب روپے کی پراپرٹی ملک سے باہر ظاہر ہوتی ہے, جو اس نے ملک میں ڈکلیئر نہیں کی, پاکستانی ہے, یا اس کے بیٹے کے نام وہ پراپرٹی ہے یا اس کے نام ہے. اب اگر میں بار بار بتاتا ہوں, مثال دیتا ہوں, اگر ایک ایس پی کے بیٹے کے 3 ڈی ایچ اے میں گھر, اور یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر 3 اس کے نکل آئیں اور پتہ لگ جائے نیب کو, تو نیب تو باپ کو پکڑتی ہے ایس پی کو کہ تیرے بیٹے کے پاس کہاں سے یہ آئے, اور تو نے ایکسپلین کرنا ہے, اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, اس پہ بارے ثبوت ہوتا ہے. یہاں میاں نواز شریف کے بیٹے کے پاس اربہ روپے کی جائیداد اس کا افشا ہوا ہے, وہ بیٹے کے نام ہے, بیٹی کے نام ہے, یہ irrelevant ہے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. پر نواز شریف ہولڈر آف پبلک آفس ہے, اس کو یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ اس کی اولاد کے پاس یہ کیسے پیسے آئے, کہاں سے آئی اتنی اربہ روپے, اور اس کا جواب یہ ہے, قومی اسمبلی میں کہتا ہے کہ میرے پاس ساری دستاویزات موجود ہیں. 1978 سے جب گلف سٹیل مل لگی 2006 تک جب یہ اپارٹمنٹ حسین نواز کے نام لگے, ان کے مطابق میں سمجھتا ہوں 2006 کا سال درست نہیں ہے, پر ان کے مطابق. اس کے بعد اب انہوں نے جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ بتاؤ یہ پیسے بنے کیسے, کہاں, جی, تو کہتے ہیں ریکارڈ جلا دیا, سارا ضائع کر دیا مشرف نے, جب اس نے مارشل لاء لگایا اکتوبر 99 میں. بھائی اس نے تو مارشل لاء پاکستان میں لگایا, قطر میں جو قطری خط آپ لے آئے ہیں, قطر والے شہزادے کا کہ یہ میں نے بزنس کی, وہ 25 سال بزنس کیا میاں محمد شریف کیش میں کرتا رہا, ٹھیک, گدوں اور اونٹوں پہ پیسے جاتے رہے اربہ روپے. لندن کا ریکارڈ, قطر کا ریکارڈ, دبئی کا ریکارڈ, جدہ کا ریکارڈ, وہ کیوں نہیں پیش کیا؟ یہ عدالت کو چاہیے تھا کہ عدالت پیش کرواتی, عدالت حکم دیتی کہ تم نے یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس سارا ریکارڈ ہے تو ہمیں دکھاؤ. اب عدالت کہتی ہے نا انہوں نے ریکارڈ دکھایا, نہ انہوں نے ریکارڈ دکھایا. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بہرحال اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تو کیا کتنی جلدی آ سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ٹائم ہوگا اس کا, یا دیر ہو جائے گی فیصلہ سنانے میں؟ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کتنی دیر لگے گی. پاکستان میں اگر کوئی چیز محفوظ ہے تو وہ فیصلہ محفوظ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ حال ہی میں 2 فیصلے بڑے, بس حالات, میں داد دوں گا جسٹس عائشہ ملک کو, جنہوں نے ان کی ملیں جو یہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کر کے 3 ملیں لے کے جا رہے تھے سینٹرل پنجاب سے جنوبی پنجاب, اور وہاں لگا دی انہوں نے. جی, آرڈر ہوئے ہائی کورٹ کے کہ ان کو شفٹ نہیں کرنا. انہوں نے غلط بیانی کی کہ ہم ملیں نہیں لگا رہے ہیں, ہم پاور پلانٹ لگا رہے ہیں. پاور پلانٹ کی کوئی اجازت نہیں تھی, کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی. بعد میں جب نکلی تو ملیں, اب کہتے ہیں کہ ملیں ہیں اور ملوں کو کرشنگ کرنے دیں کیونکہ ہماری ملیں لگی نہیں ہیں وہاں. لیکن وہ جہانگیر خان ترین صاحب کی جو پٹیشن آج, اس میں آپ وکیل بھی ہیں, اور آج ان کے خلاف ان کو جو ان کی شوگر ملز ہیں ان کو سیل کرنے کا لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے. آج دوسرا فیصلہ ہوا ہے, دوسرا فیصلہ ہوا ہے شریف خاندان کے خلاف. دوسرا فیصلہ پہلا عائشہ ملک صاحبہ نے کیا تھا, دوسرا چیف جسٹس منصور علی شاہ
اور جسٹس شجاعت علی خان نے کیا ہے کہ آج ان کو کہا ہے کہ فیکٹریاں سیل ہی کر دو. بالکل ٹھیک, سیل ہی کر دو. سر اب ٹائم بھی تھوڑا کم رہ گیا پروگرام میں آخری سوال آپ سے نا یہ پی ایس ایل کے حوالے سے, کیونکہ اس کا بڑا ہنگامہ ہوا ہے. عمران خان صاحب پاگل پن قرار دیتے ہیں, زرداری صاحب نے کہا تھا بہرحال سیکیورٹی رسک تو ہے. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہونے کا فیصلہ؟ اچھا لگتا ہے, فیصلہ تو بہت اچھا ہے. اچھا, فیصلہ اصولی طور پہ بہت اچھا ہے جی, اور پاکستان میں کرکٹ کو آنا چاہیے, کرکٹ کو یہاں لوگوں کو تفریح ملنی چاہیے, موقع ملنے چاہیے. اب اس کی امپلیمنٹیشن پہ میرا خیال ہے عمران خان اور زرداری صاحب کو اگر کوئی تحفظات ہیں تو امپلیمنٹیشن پہ, کہ یہ نہ ہو کہ لاہور شہر سارا بند کیا ہوا ہو اس کے پہ عمل درآمد کے لیے, تو وہ تو پھر نیگیٹو جائے گا. لوگ اور دنیا کہے گی کہ ایک میچ کرانے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا شہر, آدھا شہر بند کر دیا. تو یہ ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان اور لاہوری چاہتا ہے کہ میچ لاہور میں ہو. ٹھیک, تو آپ جائیں گے فائنل دیکھنے؟ آپ جائیں گے فائنل دیکھنے؟ نہیں, میرا جانے کا امکان نہیں ہے. اچھا, میں ایک تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دیکھوں گا, وہ یہ انتظامات جو ہو رہے ہیں اس کے لیے پارکنگ بہت دور ہے, وہاں سے چل کے جانا اس سے بیٹھا ہے بہتر ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, چائے اور جوس پیئیں گے اور ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے اور داد دیں گے جو بھی ٹیمیں کھیل رہی ہوں گی, اور جو جیتے گی اس کو بھی اور جو ہارے گی اس کو بھی. رائٹ, بہت بہت شکریہ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب, آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.